हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ महचबीन एंड वेलकम टू हुनरमंद। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे हम अपनी पूरी सीरीज़ को देख रहे हैं, पूरे चैप्टर्स देख रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं सीटेट 2023 में। जुलाई में जो आपके सीटेट के एग्ज़ाम है, जो आपकी उर्दू पेडागोजी का सिलेबस के मुताबिक जितने भी टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं, जिसमें से 4 टॉपिक्स हम कवर भी कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज ये वाला जो टॉपिक है हमारा, ये 5th चैप्टर है। तो हम आज इसको समझने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे बेल आइकॉन को बटन को प्रेस करिए ताकि आने वाली आइंदा हर नोटिफिकेशन आपको मिले। और इससे आपको फ़ायदा मिल रहा है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे हर वीडियो को लाइक करिए। तो देखते हैं हमारा आज का टॉपिक क्या है। और इससे पहले जो 4 लेसन हुए हैं चैप्टर, तो उनको पहले देख लीजिए अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो। और हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स आपको अवेलेबल है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। हुनरमंद सर्च कीजिए और सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पीडीएफ अवेलेबल कराई जाएंगी। और अगर आपके कोई भी डाउट्स है या फिर सजेशंस है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। देखते हैं आज का हमारा सबक नंबर 5, जो कि क्या है, तदरीसी ज़बान की तदरीस के मसाइल। अब ज़बान हमने देखी थी सबसे पहले लेसन में कि ज़बान क्या है, बहुत अच्छे से समझा था। यहाँ पे हम ज़बान की तदरीस के मसाइल देखेंगे, मतलब ज़बान सिखाने में जो भी मसाइल मुश्किलात अब दरपेश आएंगी उसे देखेंगे। मतलब चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज के किस किस चैलेंज को हमें फेस करना पड़ता है। सबसे पहले ज़ू लिसानियत और कसीर लिसानियत। अब पहले ज़ू लिसानियत और कसीर लिसानियत का मतलब समझे कि ज़ू लिसानियत का मतलब क्या होता है। ज़ू का मतलब ही होता है दो, है ना, जिसे हम इंग्लिश में बाइलिंगुअल कहते हैं। और कसीर का मतलब बहुत सारे, 2 से ज़्यादा। तो इसको इंग्लिश में ज़ू लिसानियत और कसीर लिसानियत मतलब बाइलिंगुअलिज्म एंड मल्टीलिंगुअलिज्म। क्योंकि हमारे इंडिया में पता है आपको कि मल्टीलिंगुअलिज्म यूज़ होता है ना, यहाँ पे बहुत सारी ज़बानें बोली जाती है, तो मतलब मल्टीलिंगुअलिज्म है ये। और बाइलिंगुअलिज्म मतलब 2 ज़बानें यूज़ करना। तो देखते हैं हम इसको। जब किसी मुआशरे में 2 ज़बानें बोली जाती हैं तो उसे ज़ू लिसानियत, और जब दूसरे 2 से ज़ायद ज़बानें बोली जाती हैं तो उस समाज को की खासियत को कसीर लिसानियत कहते हैं। जैसा कि मैंने समझाया आपको, अगर किसी मुआशरे में 2 ज़बानें बोली जाएंगी तो उसे ज़ू लिसानियत बोला जाएगा, क्योंकि ज़ू का मतलब ही 2 है। और अगर कई सारे ज़बानें बोली जाएंगी, 2 से ज़्यादा ज़बानें, तो उसे मल्टीलिंगुअलिज्म कहा जाएगा, यानी कसीर लिसानियत मुआशरा उसे कहा जाएगा। हिंदुस्तानी आइन में 22 बड़ी ज़बानों को कौमी ज़बानों के हैसियत को तस्लीम किया हुआ है। अब हिंदुस्तान में क्या के आइन के मुताबिक, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक क्या हुआ है कि जो 22 ज़बानों को कौमी ज़बानों की हैसियत दी गई है। और पूरी पूरी दुनिया में तकरीबन कितनी ज़बानें बोली जाती है, तो पूरी दुनिया में तकरीबन 5000 ज़बानें बोली जाती है। और हमारे हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन यानी आइन के मुताबिक 22 लैंग्वेजेस को कौमी ज़बानों में शामिल किया गया है, उन्हें उस हैसियत से तस्लीम किया गया है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कौमी दरसियात का खाका, मतलब NEP 2005, मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2005। इसको हम समझेंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ इससे ये रिलेट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट में आपको मैं बताने वाली हूँ NEP 2005 पर। पूरा अलग से चैप्टर
اور پورا الگ سے ڈسکشن اس پہ اچھے سے کریں گے، کیونکہ یہ قومی درسیات کا خاکہ آپ کے پوری پیڈاگوجی میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ بہت سارے کویشچنس یہاں سے بنتے ہیں، اور ہمارے پیڈاگوجی کو سمجھنے کے لیے یہ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہمیں کیا کیا چیزیں فالو کرنی ہیں، اور ہمارے قومی درسیات کے خاکہ 2005 میں کیا کیا چیزیں کہی گئی ہے، تو اس کو ہم یہاں پہ تھوڑا کنسائزلی سمجھیں گے، اور ڈیٹیل میں نیکسٹ اس پہ الگ سے میں ویڈیو بناؤں گی۔ تو دیکھتے ہیں کہ قومی درسیات کا جو خاکہ ہے، مطلب NEP 2005 کے مطابق کثیر لسانیات جو کہ بچوں کی شناخت کی تشکیل کرتی ہے، اور ہندوستانی لسانی منظر نامے کی ایک مخصوص خوبی ہے۔ اب یہ جو قومی درسیات کے خاکہ کے مطابق کیا ہے کہ ہم کو کثیر لسانیات ہی یوز کرنی ہے، مطلب کہیں سے جہاں سے بچہ آ رہا ہے، وہ اب بچے تو اسکول میں الگ الگ معاشرے سے آتے ہیں نا، کسی کے گھر میں کوئی زبان، کسی کے گھر میں کوئی زبان بولی جاتی ہے، سب کے گھروں میں اپنی اپنی زبانیں بولی جاتی ہے، تو بچہ اسکول آتے سے اسکول کی لینگویج تو سیکھ نہیں سکتا، کوئی اسٹینڈرڈ لینگویج تو وہ اسے آتی نہیں ہے، تو اگر ہم اسے ایک ہی بھاشا میں ایک ہی لینگویج میں پڑھائیں گے تو اس کے لیے تو سب چیزوں کو سمجھنا بہت ہی مشکل ہوگا۔ تو ہمارے قومی درسیات کے خاکہ نے بھی اسی بات پہ زور دیا ہے کہ ہمیں کثیر لسانیات یوز کرنی ہے، مطلب ساری بھاشاؤں کا یوز کرنا ہے، تاکہ بچہ ہمارے ساتھ اسکول کے ایٹماسفیئر کے ساتھ کیا کر پائے، اٹیچ ہو پائے۔ تو کثیر لسانیت پہ زور دیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ زبان کی تدریس کثیر لسانی ہو، اس کا مطلب محض یہ نہ ہو کہ اسکول کی سطح کی زبان کئی تعلیم کے مواقع فراہم کرے، بلکہ اس کا ماضی اس طرح حکمت عملی طے کرنے کے ہے جس کے تحت کثیر لسانی جماعت کو اس کے وسائل کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب کثیر لسانی جو ہے وہ ایک صرف ہمیں ایک زبان کے طور پر ہی یوز کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا استعمال کیسے ہونا چاہیے کہ جماعت کو کیا ایک وسیلہ ملے، ہے نا، میں نے جیسے کہ آپ کو سمجھایا کہ بچہ ہم سے کنیکٹ کر پائے، ایک وسیلے کے طور پر کثیر لسانیت کو ہمیں یوز کرنا ہے، تاکہ بچہ اپنے ایسا محسوس کر پائے کہ وہ اپنے گھر میں ہی ہے۔ جب وہ اپنے گھر جیسی لینگویج سنے گا، زبان سنے گا، تو وہ کنیکٹ کر پائے گا، ماحول کے ساتھ ایڈجسٹ ہو پائے گا۔ نہیں تو ہم شروع سے ہی اگر ایک ہی لینگویج، ایک کوئی اسٹینڈرڈ لینگویج پکڑ کے سکھانا شروع کریں گے تو بچہ بالکل انکمفرٹیبل رہے گا، وہ کبھی اسکول کے ماحول میں گھل مل نہیں پائے گا، اور اسے سیکھنے میں بھی کوئی مزہ نہیں آئے گا، اور نہ اس طریقے سے اس کی لرننگ ہو پائیں گی۔ اسی لیے کثیر لسانیت یوز کرنا بہت ضروری ہے۔ اب دیکھتے ہیں ہمارا سے لسانی فارمولا کیا ہوتا ہے۔ اب سے مطلب 3 ہے نا، 3، تو یہاں پہ 3 لینگویج فارمولا کیا ہے، اس میں کیا کہا گیا ہے۔ ہندوستان ایک کثیر لسانی ملک ہے نا، جیسا کہ سبھی جانتے ہیں کہ ہندوستان کیا ہے، ایک کثیر لسانی ملک ہے، لہٰذا تعلیمی اور لسانی پالیسیز واضح کرتے وقت اس بات کا علم رکھا گیا کہ پالیسیز میں ملک کے تمام طبقات کی نمائندگی ہو۔ اب جب یہ پالیسی بنائی گئی 3 لینگویج فارمولا کی، تو یہ تو ہم جانتے ہیں کہ ہندوستان جو ہے وہ کیا ہے، کثیر لسانی ملک ہے، پر یہ پالیسی بناتے وقت کس بات کو مد نظر رکھا گیا کہ یہ جو پالیسی ہے ملک کے تمام طبقات کی نمائندگی کرے، مطلب ہمارے سارے طبقات، جتنے بھی طبقے ہیں، جتنے بھی معاشرے ہیں، ان سب کو ریپرزینٹ کر سکے ہم، ریپرزینٹ ہو پائے سبھی طبقے اپنی اپنی لینگویج کے تھرو۔ تو اس بات پر خاص توجہ دی گئی 3 لینگویج فارمولا بناتے سمے۔ اب اس میں کیا ہوگا کہ دیکھو، سب سے پہلی زبان جو ہوتی ہے وہ کون سی رہیں گی، مادری زبان جو گھر میں بولی جائیں گی، ہے نا، یا پھر علاقائی زبان جو ہمارے علاقہ میں بولی جاتی ہے، علاقے میں، وہی ہماری کیا ہوتی ہے،
مادری زبان، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جب وہ بڑا ہوتا ہے، فیملی میں باتیں جو سنتا ہے، جو بھی گھر میں فیملی میں باتیں ہوتی ہے، وہ تو مادری زبان تو وہی کیا ہوں گی، پہلی زبان ہوں گی. علاقے سے جو سنے گا وہی کیا ہوں گی، پہلی زبان ہوں گی. اب دوسری زبان کون سی ہوتی ہے؟ ہندی بولنے والے ریاستوں میں دوسری زبان کون سی ہوں گی؟ ہندی ریاستوں میں دوسری زبان جو ہوں گی وہ آ، کوئی دوسری جدید زبان ہوں گی یا پھر انگریزی ہوں گی. ٹھیک ہے، یہ ہم نے سمجھ لیا کہ پہلی زبان کون سی ہوں گی، دوسری زبان کون سی ہوں گی. کہ مادری زبان تو ہماری فرسٹ لینگویج ہوں گی، اور دوسری زبان اگر ہندی ہے ریجن تو وہاں پہ انگریزی ہوں گی یا کوئی اور دوسری زبان ہوں گی. اگر غیر ہندی، یہاں پہ ایک پوائنٹ ایڈ نہیں ہوا ہے تو دیکھیں، غیر ہندی غیر ہندی معاشرے میں یا ریاستوں میں جو دوسری زبان ہوں گی وہ ہندی ہوں گی یا پھر انگریزی ہوں گی. ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں کہ زبان کی مشکلات، غلطیاں اور نقائص. اس کو ہم سمجھیں گے کہ زبان کی مشکلات کیا ہے، غلطیاں اور نقائص کیا ہے، جسے انگلش میں لینگویج ڈیفیکلٹیز، ایررز اینڈ ڈس آرڈر کہا جاتا ہے. سمجھتے ہیں اس کو. سب سے پہلے خصوصی آموزش کیا ہے اس کو دیکھیں گے ہم. اب وہ بچے یہ جو خصوصی آموزش کی ناکامی ہے وہ کس بچے میں پائی جائیں گی؟ دیکھیے، وہ بچوں میں پائے جانے والی ایک ایسی مشکلات ہے جو کسی بھی بچے، چاہے وہ اوسط ہو یا عمدہ ہو، اعلیٰ ہو، عمدہ ہو یا پھر ذہنی ہو، تخلیقی صلاحیت والا کسی بھی اور یہ کسی میں بھی پائی جا سکتی ہے. تو یہ جو خصوصی آموزشی ناکامیاں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسپیسیفک لرننگ ڈسیبلٹیز ہوں گی تو بچوں میں پائی جانے والی ایسی مشکلات ہیں جو کسی بھی بچے، چاہے وہ اوسط ہو یا اعلیٰ درجے کی ذہنی اور تخلیقی صلاحیت والا کسی میں بھی پائی جا سکتی ہے نا. تو یہ ایسا ضروری نہیں ہے کہ کم اوسط والے بچوں میں پائی جائیں گی، یہ کسی میں بھی پائی جا سکتی ہے. تو ان کو ہم ایک ایک کر کے سمجھیں گے کہ یہ اصل میں یہ جو خصوصی آموزشی ناکامیاں ہے، یہ ان کی وجوہات کیا ہیں اور یہ کس وجہ سے ہوتی ہے. تو ایک ایک کر کے ہم یہاں پہ اس کو سمجھنے والے ہیں. تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہے ڈسلیکسیا. اوکے، اس میں کیا ہوتا ہے، یہ ایک ایسی دشواری ہے، اس کو سمجھیں گے کہ اس دشواری کا جو تعلق ہے وہ پڑھنے یعنی خواندگی سے ہے نا. اگر ڈسلیکسیا آ گیا یا پھر آپ کو الیکسیا آ گیا، اسے ڈسلیکسیا یا پھر الیکسیا بولا جاتا ہے. تو یہ آپ نے یاد رکھنا کہ اس کا جو تعلق ہے وہ کس دشواری سے ہوگا کہ پڑھنے سے، پٹھن سمبندھت یہ دشواری ہے، پڑھنے سے ہوگا یا خواندگی سے اس کا تعلق ہوگا. یہ کہ کیسے ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے پڑھنے لکھنے، ہجے اور بولنے میں دشواری ہوتی ہے. ایسے بچوں کو جن کو ڈسلیکسیا یا الیکسیا ہوتا ہے انہیں پڑھنے لکھنے میں، ہجے کرنے میں بھی دشواری درپیش آتی ہے. وہ حروف اور الفاظ کی صحیح نقل نہیں کر پاتا. اب جو بچہ پڑھے گا غلط تو ظاہر سی بات ہے وہ کرے گا بھی کیا، لکھے گا بھی غلط. اگر وہ پڑھ ہی غلط رہا ہے تو وہ لکھے گا بھی غلط. جیسے کہ یہاں پہ کچھ اگزامپل کے طور پہ ہم سمجھیں گے. جیسے وہ سین کو شین پڑھے گا، ہے نا، اور کیا، جیم کو وہ ز پڑھ لے گا. وہ کاف کو، چھوٹا کاف اگر ہے تو وہ بڑا کاف سے اس کو بول دیں گا. اگر چھوٹے کاف کا کمر لکھا ہوا ہے تو وہ بڑے کاف سے کمر اس کو پڑھ لے گا یا سمجھ لے گا. تو وہ ایسے چیزوں میں کیا نہیں کر پاتا، فرق نہیں کر پاتا، جس سے کیا ہوتا ہے میننگ بھی چینج ہو جاتی ہے اور جو ہمارے بولنے کا پروننسیشن ہے وہ بھی بدلتا ہے اور مطلب بھی بدل جاتا ہے. لیکن ڈسلیکسیا اور الیکسیا والے بچوں کو یہی دشواری پیش آتی ہے. اب اس کے بعد دوسری جو دشواری ہے وہ ہے ڈسکیلکولیا، اسے اکیلکولیا بھی بولا جاتا ہے.
آپ کو اردو میں بھی یہی ورڈ دکھائی دیں گے، وہ ڈسکیلکولیا یا پھر کیلکولیا آپ سے پوچھیں گا۔ اب اس دشواری کا تعلق کس سے ہے؟ لکھنے سے۔ اب آپ ڈسگرافیا اگر آیا تو گراف سے، اگر گرافیا آ گیا تو گراف، تو گراف کا مطلب ہی کیا ہے؟ لکھنا ہے۔ تو آپ یہ بات یاد رکھنا کہ اگر گراف آ گیا تو اس دشواری کا تعلق لکھنے سے یا تحریر کرنے سے، رائٹنگ ورک میں پرابلم ہوتی ہے تو اس کا تعلق رائٹنگ سے ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے حرف، الفاظ اور جملوں کو لکھنے میں ہچے اور خیالات کو منظم کرنے میں مشکل ہوتی ہے۔ تو صحیح بات ہے، اگر جو بچہ لکھے گا غلط تو کیا وہ جملوں کو اور ہچے کرنے اور اپنے خیالات کو منظم کرنے میں بھی کیا اسے مشکل ہوتی ہے نا، اسے مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب چلتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں ہمارا اگلا جو ڈس آرڈر ہے وہ کیا ہے۔ ان سب پر آپ کو بہت سارے کوشچنس آتے ہیں، تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے آپ کے کہ ہمارا دوسرا جو ٹاپک ہے وہ ہے ڈسکیلکولیا یا پھر کیلکولیا۔ تو اس دشواری میں کیا ہوگا؟ یہ تو ڈسکیلکولیا، کیلکولیا سے ہمیں سمجھ میں ہی آ رہا ہے کہ اس کا جو تعلق ہے وہ ریاضی سے ہے نا، ریاضی اور ہماری زندگی کی جو بھی حساب کتاب ہوتے ہیں تو اس میں دشواری پیش آتی ہے ڈسکیلکولیا اور یا پھر کیلکولیا میں۔ اس دشواری کی وجہ سے کیا ہوگا کہ بچوں میں ریاضی کے سوالات، وقت کے تصورات کا نہ سمجھ پانا اور کیا ہوگا، اور روزانہ کے جو ہمارے استعمال کے متعلق مشکلات پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ جو ریاضی ہے، حساب کتاب ہے، تو وہ روزانہ کے معمول میں ہمارے شامل ہوتا ہے۔ تو اگر ڈسکیلکولیا کی پرابلم ہے کسی بچے کو تو اسے روزانہ کے استعمال سے کے متعلق چیزوں میں بھی کیا ہوں گی، مشکلات درپیش آئیں گی۔ اور سمتوں کا بھی، اگر بچے کو ڈسکیلکولیا ہے تو کیا ہوگا، سمتیں وہ سمجھ نہیں پائیں گا، ہے نا، ڈائریکشنز وہ سمجھ نہیں پائیں گا۔ جیسا کہ تارے زمین کا وہ جو ایشان اوستی ہے اسے بھی پرابلم ہوتی ہے نا پڑھنے لکھنے کی، اور جب اس کی طرف کوئی چیز پھینکی جائے تو وہ اسے سمجھ نہیں آتا کہ کہاں سے پکڑنا ہے نا۔ تو سمتوں کا مطلب اسے کیا، سمتوں کا کو استعمال سمجھنے میں دشواری پیش آتی ہے، ڈائریکشن کو سمجھ نہیں پائیں گے ایزیلی۔ تو یہ بچے بھی سمتوں کے استعمال میں بھی ان سے اکثر غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تھا ڈسکیلکولیا یا پھر کیلکولیا، جس میں آپ کا ریاضی میں دشواری پیش آئیں گی اور سمتوں میں دشواری پیش آئیں گی۔ اس کے بعد ڈسفیزیا یا پھر آفیزیا۔ تو اس میں کیا ہوگا، ڈسفیزیا یا آفیزیا میں اس دشواری کا جو تعلق ہے وہ لسانی مہارتوں سے، مطلب لسانی مہارت ہمارا بولنا اور بالخصوص تفہیم سے ہوتا ہے۔ بچہ سنی ہوئی بات یا پڑھی ہوئی بات کا مطلب نہیں سمجھ پاتا، روانی سے بول نہیں پاتا، الفاظ کے معنی نہیں سمجھ پاتا، کام کرنے کی ہدایات اور ان پر عمل کرنے میں ناکام ہوتا ہے نا۔ اب ڈسفیزیا جس سے یا پھر آفیزیا، یہ دشواری کسی بچے میں ہو تو وہ دوسروں کے کہی ہوئی بات کو نہیں سمجھ پاتا، اسے بہت زیادہ دشواری ہوتی ہے، لفظوں کے معنی، الفاظ جو بھی ہم بولیں گے اس کے معنی کو سمجھنے میں بہت زیادہ دشواری اسے ہوتی ہے، مشکلات ہوتی ہے سمجھنے میں چیزوں کو، اور وہ کسی سے زیادہ گھلتا ملتا نہیں۔ یہ بچے جو ہیں ایسے ڈسفیزیا یا پھر آفیزیا والے بچے کسی سے زیادہ گھلتے ملتے نہیں، کیونکہ انہیں بولنے میں بھی دشواری پیش آتی ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا لاسٹ ہے وہ ہے ڈسپریکسیا یا پھر آپریکسیا۔ اب ڈسپریکسیا یا پھر آپریکسیا، اس دشواری کا تعلق حر کی مہارتوں سے، حر یہ ورڈ یاد رکھنا، حر کی مہارتوں مطلب ہماری موٹر اسکلز۔ تو اس کا تعلق جو ہے وہ ہمارے حر کی مہارتوں سے ہے، یعنی موٹر اسکل سے ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے بچہ انگلیوں، ہاتھوں اور آنکھوں کے درمیان رابطہ قائم نہیں کر پاتا، اسے پینسل پکڑنے میں، بٹن لگانے میں، ہاتھ کی مہارتوں اور توازن میں مشکل ہوتی ہے۔ اب آپ یہ یاد رکھیے، اگر جس بچے کو ڈسپریکسیا یا پھر آپریکسیا ہوگا، اس دشواری سے وہ جھجھ رہا ہوگا، تو اسے حر کی مہارت پہ اپنے باڈی پہ کنٹرول نہیں ہوگا، ہے نا۔
اگر اسے بٹن نہیں لگا پاتا ہو، ایسے بچے اپنے ٹائی نہیں پہن پاتے اپنے خود سے، اور اپنی شو لیس ٹائی نہیں کر پاتے، تو ایسے کیونکہ ان کا توازن ہی نہیں بن پاتا اپنی موٹر اسکل میں، اور باڈی کنٹرولنگ پہ بالکل توازن نہیں رہتا، اسی لیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی وہ نہیں کر پاتے، پینسل بھی نہیں، ایون پینسل پکڑنے میں بھی انہیں دشواری پیش آئیں گی۔ تو یہاں پہ یہ سارے جو زبان کی مشکلات، غلطیاں اور نقائص ہے، تو انہیں ہم نے ڈسکس کر لیا ہے، پورے پوائنٹس یہاں پہ آپ کے کور ہو گئے ہیں، جیسے کہ ڈسلیکسیا، ڈسکیلکولیا، ڈسگرافیا اور ڈسپریکسیا، تو سارے اچھے سے میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ ان کو سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ہر سال یہاں سے 3 سے 4 نمبر کے آپ کے کوشچنس بنتے ہیں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ٹاپک ہے۔ تو ہم نے جو بھی یہ دشواریاں، ڈیفیکلٹیز ڈسکس کی ہے، تو مندرجہ بالا والے یہ طلباء کا علاج نہیں ہو سکتا، ان ساری دشواریوں کا علاج نہیں ہو سکتا۔ اصلاحی تدریس کے طریقے سے ایسے بچے دیگر بچوں کے مساوی لائے جا سکتے ہیں۔ اب اصلاحی تدریس اگر کی جائے اچھے سے، ہم ایز اے ٹیچر ہم اچھے سے ایسے بچوں کو کیا کرے، ایک وسیلے کے طور پر ان کے لیے ہم کام کریں، اور جس چیز کی ان کو ضرورت ہو ویسی چیزیں انہیں دے۔ اگر وہ ایک طریقے سے انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، تو ہم دوسرا وے ہم اپنا سکتے ہیں، دوسرا میتھڈ یوز کر سکتے ہیں ٹیچنگ کا۔ اگر انہیں پڑھنے میں دشواری ہے تو ہم ایکٹیویٹی کروا کے سکھا سکتے ہیں نا۔ اگر ڈسکیلکولیا بچے کو ہے، اسے ریاضی میں پرابلم ہے، تو ہم کوئی آبجیکٹ سے اسے گنتی سکھا سکتے ہیں، حساب کتاب سکھا سکتے ہیں، ہے نا، ایکٹیویٹی کروا کے ہم سکھا سکتے ہیں۔ اور بھی بہت سارے طریقے ہیں ٹیچنگ کے، تو ہمیں اس طریقے کی انہیں تدریس اگر ہم دیں گے، تو وہ بھی کیا ہوں گے، دوسرے بچوں کے جو دیگر بچے ہیں، تو وہ ان کے مساوی، ان کے برابر انہیں لایا جا سکتا ہے۔ اور ہمارے NEP بھی یہی کہتا ہے کہ ہم کو سب کو ایک ساتھ تعلیم دینی ہے، ایک کلاس روم میں تعلیم دینی ہے، کسی میں ہمیں فرق نہیں کرنا ہے نا۔ ہمارا CBSE بھی یہی کہتا ہے ہمیں، ہماری جتنی بھی پالیسیز ہیں جن کو ہم پڑھ رہے ہیں CTET کے لیے، ان سبھی میں یہی کہا گیا ہے کہ ہم کو سب کو ایک ساتھ انٹیگریٹڈ لرننگ دینی ہے۔ اوکے، تو ماہر نفسیات جتنے بھی ماہرین نفسیات نے ایسے بہت سے طریقوں کے بارے میں بتایا ہے جن سے بچوں میں ان نقائص کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ہم وے آف ٹیچنگ ہماری چینج کر سکتے ہیں، ہے نا۔ اور کیا چینج کر سکتے ہیں ہم، کہ جو ٹائم ٹیبل ہے، ہمیں ہمارے اسکول کا جو کریکولم ٹائم ٹیبل ہے، اس کو ہم ان کے لیے چینج کر سکتے ہیں، تو ان بچوں میں بھی کیا ہوں گی، دلچسپی پیدا ہوں گی، اور یہ بھی دوسرے بچوں کے مساوی آ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ناممکن چیز نہیں ہے، بس ہمیں دوسرے طریقوں کو اپنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں انٹیگریٹڈ لرننگ دینی ہے، اور اسی کو ہمیں فالو کرنا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا چیپٹر۔ آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا، میں نے اچھے سے سمجھایا ہوگا آپ کو۔ اگر کوئی کچھ آپ کو نہیں سمجھ آیا تو آپ ویڈیو کو دوبارہ سے دیکھیے، اور بالکل دل سے پڑھائی کریے، اچھے سے بی پازیٹیو، اور ہمیشہ پازیٹیو رہیے، نگیٹیوٹی لانی نہیں ہے، تو ہمیشہ پازیٹیو رہیے، کیونکہ چیزیں بہتر ہوں گی اس کی وجہ سے۔ تو آج کا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب کا تھینک یو۔ اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ہمارے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیجئے، اور یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریے، اور اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریے، اور ہمیں سپورٹ کریے، یہی آپ سے میری گزارش ہے۔ اور اس کے بعد ہم ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں، ہم اس میں نیکسٹ ٹاپک ڈسکس کریں گے، اور ہو سکے تو ہم PYQs بھی ڈسکس کرنے والے ہیں، تو جو آپ کو بہت ہی جس کا بینیفٹ ملنے والا ہے۔ تو چلیے پھر ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے سبھی کو اللہ حافظ، بائے، ٹیک کیئر۔